अस्सलाम वालेकुम। इलेक्शन ट्रांसमिशन 2024 में आपको एक बार फिर खुश आमदेद। और इस वक्त तक 2 दिन गुजर चुके हैं इलेक्शन को हुए, लेकिन हमारे पास 100% नतीजा मौजूद नहीं है। इलेक्शन की सेहत पर न सिर्फ बैनुल-अक़वामी कम्युनिटी, बैनुल-अक़वामी इदारे, मुल्क के अंदर ज़राए इब्लाग, बैनुल-अक़वामी ज़राए इब्लाग, न्यूज़ एनालिस्ट, सियासतदान, सियासी जमातें सभी इनकी सेहत पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रही हैं। लेकिन इसके बावजूद जो नताइज हमारे पास मौजूद हैं वो कुछ इस तरह से हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ गो के इलेक्शन में बाकायदा जमात के तौर पर हिस्सा नहीं ले रही थी, लेकिन उसके हिमायत याफ्ता उम्मीदवार सरे फहरिस्त हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 92 नशिस्तें हासिल की हैं। PMLN ने अब तक 74 नशिस्तें हासिल की हैं और इसी तरह से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 54, MQM ने 17, आज़ाद उम्मीदवार 9, JUI 3, IPP 2 और इसके अलावा अदर्स जो हैं वो 6 हैं। 9 नशिस्तें अभी ऐसी हैं जिनका नतीजा हमें नहीं मालूम है। तो इस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सरे फहरिस्त है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सरे फहरिस्त होने के बावजूद भी हुकूमत बनाने की पोजीशन में कतई नहीं है, क्योंकि उसका जो मौक़िफ़ रहा है, जिस बुनियाद पर उसने इलेक्शन लड़ा है, उस बुनियाद के तनाजुर में वो मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ इत्तेहाद करती नज़र नहीं आती। और अगर वो ये इत्तेहाद करती है तो ये बहुत ही चौंका देने वाली बात होगी। ना वो MQM से इत्तेहाद कर सकती है, क्योंकि MQM पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, PMLN, यही वो हुकूमतें थीं जिसने तहरीक इंसाफ का धड़म तख्ता किया था और इन्हीं के खिलाफ तहरीक इंसाफ ने अपनी कैंपेन भी चलाई थी। अब सूरत हाल ये है कि अगर नून लीग और पीपल्स पार्टी ये इत्तेहाद करते हैं, MQM पहले कह चुकी है कि उसकी नशिस्तें PMLN के साथ जाएंगी, तो ये दो बड़ी जमातें यानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ये इलेक्शन कैंपेन में एक दूसरे पर ताबड़तोड़ हमले कर चुकी हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन PMLN की क़यादत को जमहूरियत दुश्मन करार दे चुके हैं। वो कह चुके हैं कि वो एक साजिश के तहत इलेक्शन में आ रहे हैं। वो उनके मैंडेट को पहले भी तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन अब तो ये नताइज हमारे सामने आ गए। इसी तरह जरदारी साहब जो हैं वो भी शहबाज शरीफ साहब की एडमिनिस्ट्रेशन पर सवाल उठा चुके हैं और पिछली PDM हुकूमत में शमूलियत को अपनी गलती करार दे चुके हैं। तो अब क्या PDM 2 के अलावा और कोई चारा मौजूद नहीं है? अगर PDM 2 बनती है तो फिर ये जमातें क्या मौक़िफ़ इख्तियार करेंगी और किस तरह से कौम को फेस करेंगी? मेरे साथ मौजूद हैं सेनेटर वलीद इकबाल साहब, रहनुमा तहरीक इंसाफ सलमान गनी साहब, सीनियर सहाफ़ी, सीनियर तजज़ियाकार, दुनिया मीडिया ग्रुप के ग्रुप एडिटर हैं दुनिया न्यूज़ के। इसके अलावा आमिर ज़िया साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी और सीनियर तजज़ियाकार। जनाब सर सलमान गनी साहब, इस वक्त क्या कोशिशें हो रही हैं हुकूमत बनाने के लिए? पंजाब में क्या माहौल है? PMLN के कैंप में क्या हो रहा है? आसिफ अली जरदारी साहब लाहौर में मौजूद थे, अब सुना है इस्लामाबाद में मुलाकात होने जा रही है। आसिफ जरदारी साहब की शहबाज शरीफ साहब से एक रोज़ पहले मुलाकात हुई थी और मुलाकात में दोनों ने ऑप्शंस एक दूसरे के सामने रखे थे। अलबत्ता नवाज शरीफ साहब से आसिफ जरदारी की मुलाकात जो है अगले 2-4 रोज़ के अंदर मतवक्को है और अभी चूँकि 14 रोज़ के अंदर अरकान असम्बली का नोटिफिकेशन जारी होना है, अभी कुछ दिन इनके पास मौजूद है। अलबत्ता ये बात दुरुस्त है कि PDM की जमातें एक दफ़ा फिर इकट्ठे होने जा रही है, चूँकि अक्सरियती पार्टी मरकज़ में और पख्तूनख्वा के अंदर वो तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उसके आज़ाद अरकान है। लेकिन इस वक्त अगर देखा जाए बज़ाहिर तो 3 ग्रुप हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है और तहरीक इंसाफ के आज़ाद अरकान हैं। इनमें से हर कीमत पे 2 को आपस में मिलना है और 2 को आपस में मिलने में जो ऑप्शन सामने नज़र आ रहे हैं वो पाकिस्तान पीपल्स सलमान गनी साहब, मैं आपको वाज़ेह तौर पे नहीं सुन पा रहा हूँ, मैं कोशिश करूँगा तौर पे सुन पाऊँ। आमिर ज़िया साहब से ज़रा मैं पूछता हूँ। आमिर ज़िया साहब, क्या नज़र आ रहा है? मैंने जो यहाँ पर कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो PMLN, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, MQM इनसे इत्तेहाद नहीं कर सकती। उसका जो मौक़िफ़ रहा है, उसका जो नज़रिया रहा है, ये बनता नहीं है।
مگر پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون کو اتحاد کرنا پڑے گا, ایم کیو ایم کو شامل ہونا پڑے گا, جے یو آئی کو شامل ہونا پڑے گا. لیکن یہ وہ جماعتیں ہیں جو پی ڈی ایم حکومت کو اپنی ایک ناکامی قرار دے چکی ہیں, اس پر افسوس کا اظہار کر چکی ہیں, اور پی ڈی ایم 2 بنتی نظر آ رہی ہے. اب 2 بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے مسعود صاحب, لیکن پی ڈی ایم 1 اور 2 میں بڑا فرق ہوگا. جب پی ڈی ایم 1 بنی تھی تو اس وقت ایس آئی ایف سی جیسا ادارہ نہیں تھا, اور وہ ایک سپرا باڈی ہے کہ جو کیبنٹ کے اوپر بھی ہوگی اور جو پاکستان کی اکانومی کو, اس کے انویسٹمنٹ کلائمیٹ کو جو ہے وہ ڈرائیو کر رہی ہوگی. تو ایک تو یہ بڑا فرق آئے گا. دوسرا فرق آپ یہ دیکھیے گا کہ غالباً ڈار صاحب, بے شک نون لیگ کے ہاتھ میں نون لیگ لیڈ گورنمنٹ ہوگی, لیکن ڈار صاحب پہ اتنی زیادہ تنقید ہو چکی ہے پاکستانی بزنس مین کی طرف سے, سرمایہ کاروں کی وجہ سے کی طرف سے, اور خدا آپ کا بھلا کرے آئی ایم ایف کی طرف سے جو ان کا ریلیشن شپ رہا ہے, تعلق رہا ہے, تو غالباً وہ نہ ہو تو کوئی اور شخصیت ہوگی. اب نون لیگ کیا دوبارہ شہباز شریف صاحب کی طرف جاتی ہے یا وہ نواز شریف صاحب پہ تکیہ؟ آپ کو کیا نظر آ رہا ہے کہ یہ جو تجربہ ہوگا پچھلے تجربے کی روشنی میں, کیا یہ کامیاب تجربہ ہو سکتا ہے؟ کیونکہ پچھلے تجربے کو چاہے وہ ایم کیو ایم ہو, چاہے وہ پیپلز پارٹی ہو, چاہے وہ نون لیگ ہو, سب نے ہی اپنی غلطی قرار دیا ہے. دیکھیں یقیناً وہ کوئی کامیاب تجربہ نہیں تھا, اور پاکستان جن حالات میں یہاں پر ایک مضبوط حکومت کی ضرورت تھی. مخلوط حکومت جو بھی ہوتی ہے وہ کمپرومائزز پہ چل رہی ہوتی ہے, وہ بہت زیادہ وہ فیصلے نہیں کر پاتی جو کرنے چاہیے, تو سب کو اکوموڈیٹ کرنا ہوتا ہے, تو آئیڈیل صورتحال نہیں ہے. لیکن کیونکہ مجبوری کا سودا ہے اور اس میں ان تمام جماعتوں کی خواہش ہوگی کہ ظاہر الیکشن لڑا ہے آپ نے اقتدار میں آنے کے لیے, تو اس میں سب لوگ اپنی پوزیشن کو لیوریج کریں گے. مجھے مسعود لیکن یہ لگتا ہے کہ سب سے آئیڈیل. سلمان غنی صاحب آپ فرمائیے گا, ایم کیو ایم کا وفد بھی لاہور پہنچ چکا ہے, اور اب جو صورتحال بن رہی ہے, پہلے جو آپ بات کر رہے تھے میں اسے سن نہیں پایا, اگر آپ پلیز دوبارہ بیان کیجئے کہ کیا صورتحال ہے, کیا ہونے جا رہا ہے, اگلا وزیر اعظم کون ہوگا؟ دیکھیں مسعود, اس میں 2 آپشنز پہ کام ہو رہا ہے. ایک آپشن تو یہ ہے کہ مسلم لیگ نون چونکہ قومی اسمبلی میں تحریک انصاف کے آزاد اراکین کے بعد دوسری بڑی پارٹی ہے, پنجاب میں بھی یہ بڑی اکثریتی پارٹی ہے, تو شہباز شریف صاحب پرائم منسٹر ہو سکتے ہیں, اور ایوان صدر کا نیا مکین جو ہے وہ سابق صدر آصف علی زرداری ہو سکتے ہیں. اور دوسرا آپشن یہ چل رہا ہے جس میں نواز شریف پاکستان کے صدر ہو سکتے ہیں, اور پیپلز پارٹی کے پرائم منسٹر ہوگا وہ اب بلاول بھٹو زرداری بھی ہو سکتے ہیں یا کوئی اور بھی ہوگا. البتہ دیکھنا یہ ہے کہ جیسے آپ نے پوچھا کہ جی ماضی کے اندر یہ بیانات دیتے رہے ہیں, اگر پاکستان کی سیاسی تاریخ اٹھا کے دیکھی جائے تو بیانات سب دیتے ہیں, لیکن وقت بدلنے کے ساتھ ترجیحات بھی بدل جاتی ہیں اور بیانات بھی بدل جاتے ہیں. اور ماضی قریب کے اندر جو پی ڈی ایم بنی تھی اس میں ساری پارٹیز اکٹھی ہو گئی تھی. دیکھیں مسعود, ہمیں دیکھنا یہ چاہیے کہ جس طرح پاکستان کے عوام نے 8 فروری کو اپنے شعور کا ثبوت دیا ہے, میں سمجھتا ہوں کہ اب گیند پاکستان کی سیاسی قیادت کی کورٹ میں ہے. کیا وہ مینڈیٹ کے تقاضے پورے کر پائیں گے, اور کیا یہ ہنگ پارلیمنٹ کے اندر ایک سیاسی عمل آگے کی طرف بڑھ پائے گا, کیونکہ یہ امتحان ہے پاکستان کی سیاسی قیادت کا. اور پاکستان کی سیاسی قیادت کیا ان میں یہ اہلیت موجود ہے کہ وہ پاکستان کے اندر معاشی بحالی اور ترقی کا عمل تیز کر پائے. دیکھیں ایف آئی ایس ایف کا اپنا ایک رول ضرور موجود ہے, لیکن منتخب حکومت کا بھی ایک بڑا کردار ہے. منتخب حکومت ان فیصلوں کے پیچھے کھڑی ہوگی تو پاکستان کے اندر معاشی بحالی ہوگی اور معاشی ترقی کا خواب جو ہے وہ یقینی بن پائے گا. جی, ایک پاپولر جو اس فیصلہ ہے قوم کا, اس کو نظر انداز کر کے اگر ایک ایسی حکومت بنتی ہے جو پی ڈی ایم 2 جسے ہم کہہ سکتے ہیں, تو پھر کیا ہوگا؟ مگر سلمان غنی صاحب, یہ جو فرسٹ سینیریو آپ نے بیان کیا, آپ کو یاد ہوگا الیکشن ٹرانسمیشن میں بھی ایک دن پہلے ہم نے اس کو ڈسکس کیا تھا, اور میں نے ایک نمبر دیا تھا, آپ کو شاید یاد ہوگا, کہ پی ایم ایل این کی 80 نشستیں -+5 اور پاکستان پیپلز پارٹی کی 50 نشستیں -+5. وہی ساری صورتحال میں نظر آ رہی ہے. حیرت ایم کیو ایم کے اوپر ہو رہی ہے. ایم کیو ایم پر الزام لگا رہی ہے پاکستان تحریک انصاف, یوں تو وہ 50 سے 70 نشستوں کا کہہ رہے ہیں کہ ان سے چھین لی گئی ہیں. تو ان الزامات میں آپ کتنی صداقت دیکھتے ہیں؟ دیکھیں مسعود, آپ نے درست کہا تھا جب آپ یہ فگر دے رہے تھے, تو میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ آپ بڑے ویل انفارمڈ ہیں, آپ کے سیاسی اور انتخابی معاملات پہ نظر ہے. لیکن جو رزلٹس آئے ہیں, دیکھیں رزلٹس پہ بعض پارٹیز اور خاص طور پہ تحریک انصاف اپنے تحفظات کا اظہار کرتی نظر آ رہی ہے.
عالمی میڈیا بھی پاکستان کے انتخابات پر بہت سارے سوالات اٹھا رہا ہے. میں نے اسی لیے کہا ہے کہ 8 فروری کا انتخاب اس پر پاکستان کے جمہوری سیاسی اور معاشی مستقبل کا انحصار ہے. انتخابات ہو گئے ہیں, اب امتحان ان کا ہے کہ یہ آپس میں اسی طرح الجھتے رہیں گے. اور یہ بات درست ہے کہ ایم کیو ایم کے حوالے سے آپ کی موجودگی میں میرا بھی کسی سے رابطہ ہوا تھا تو وہ یہ کہتے نظر آ رہے تھے کہ جی ایم کیو ایم کو کراچی میں 14 سیٹیں ملے گی. بہرحال اب وہ 17 پہ پہنچ چکی ہے. اس وقت کسی پارٹی کے پاس سادہ اکثریت نہیں ہے. 2 پارٹیز کو مل کے چل رہے ہیں. 2 پارٹیز, آپ تو اسے پی ڈی ایم 2 قرار دے رہے ہیں, میں اسے پی ڈی ایم پلس قرار دے رہا ہوں. اور پلس کا مطلب آپ زیادہ بہتر سمجھتے ہیں کہ میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں. صحیح, بالکل درست. عامر ضیاء صاحب نے بھی اس طرف اشارہ کیا. عامر ضیاء صاحب, مگر اس کے باوجود سلمان غنی صاحب نے بھی کہا, ہم الیکشن سے پہلے بھی کہہ رہے تھے, الیکشن ٹرانسمیشن میں بھی بات کر رہے تھے, آپ بھی یہ گفتگو کرتے رہے کہ پاکستان کو ایک مستحکم حکومت کی ضرورت ہے. اب پاپولر ووٹ جس پارٹی کو پڑا وہ تو تحریک انصاف ہے, اس کی سب سے زیادہ نشستیں ہیں, وہ اپنے ساتھ دھاندلی کا الزام بھی لگا رہی ہے. اور جس رویے کے ساتھ یہ الیکشن ہوا ہے, جس تناظر میں یہ الیکشن ہوا ہے, اس میں تو تحریک انصاف کے پاس فیلڈ ہی موجود نہیں تھی, لیکن اس نے یہ نمبر حاصل کیا ہے. تو پبلک سپورٹ پاکستان کی سب سے بڑی جماعت تو وہی نظر آ رہی ہے. اس کو اگر اپوزیشن میں بیٹھنا پڑتا ہے اور یہ جماعتیں حکومت بناتی ہیں تو کیا استحکام آ پائے گا؟ ہم معاشی ترقی کا سفر شروع کر پائیں گے, سیاسی استحکام لا پائیں گے؟ یہ پی ٹی آئی کے لیے جو سب سے آئیڈیل سینیریو یہ ہوگا کہ وہ ایک فعال حزب اختلاف کا کردار ادا کرے. کیونکہ جب میں سن رہا ہوں ان کے بیانات کہ جی ہم حکومت بھی کوئی بنانے کی بات کر رہے ہیں کہ ہم کسی جماعت میں سم ہو جاتے ہیں. اگر پی ٹی آئی کے آزاد اراکین کسی دوسری جماعت میں ضم ہوتے ہیں, شامل ہو جاتے ہیں اس لیے کہ جی ریزرو سیٹ مل جائے, تو اپنی پارٹی کی شناخت کو کھو رہے ہوں گے. اپنی پارٹی کی شناخت کو کھو رہے ہوں گے. اور جب پارٹی کی شناخت آپ کھو دیتے ہیں تو آپ کی سیاست جو ہے وہ بہت پیچھے چلی جاتی. تو پی ٹی آئی کے لیے بھی بڑی پیچیدہ اور مشکل صورتحال ہے کہ جناب ان کو پاپولر ووٹ بھی مل گیا, انہوں نے کہتے ہیں ٹائٹ کے اگینسٹ جا کر جو ہے ووٹ بھی حاصل کیے, نشستیں بھی جیتی. ہو سکتا ہے کہ کچھ نشستیں کم حاصل کی ہوں جتنی وہ کر سکتے تھے, لیکن ان کے لیے بھی چوائسز آسان نہیں ہیں. اور وہ مشکل چوائسز میں اگر دوبارہ سے وہ ایک دم کنفرنٹریشن کی طرف جاتے ہیں تو آپ نے درست فرمایا کہ اسٹیبلٹی نہیں آئے گی. لیکن پی ٹی آئی سے بھی ایک مثبت کردار ادا کروانا, اس میں بھی ان جو بڑی سیاسی جماعتیں جیت کے آئی ہیں, نون لیگ اور پیپلز پارٹی, ایم کیو ایم, ان کا بھی کردار ہوگا اور ہمارے اداروں کا بھی ہوگا کہ آپ کو انہیں ایک لیجیٹیمیٹ اسپیس دینی پڑے گی پی ٹی آئی کو. اور پی ٹی آئی کے متعلق جو ایک تاثر ابھر رہا ہے کہ جناب ان کو ہر صورت میں بالکل مطلب ہے کہ آپ جو ایک وہ والا گراؤنڈ ہوتا ہے, عام گراؤنڈ پولیٹکس کا جو لیجیٹیمیٹ گراؤنڈ ہے, اس سے باہر رکھا جائے. جو کہ ہم نے دیکھا کہ اس کے پاس بیٹ کا اپنا انتخابی نشان نہیں تھا, بطور پارٹی وہ شامل نہیں ہو سکے, ان کے فرنٹ لائن رہنما جیل میں تھے. تو یہ ہوگا تو ظاہر ہے کہ پھر پاکستان میں ایک کہتے ہیں کہ آپ بلند عمارت بنانا چاہتے ہیں, مضبوط عمارت بنانا چاہ رہے تو اس کی بنیاد ذرا سی ٹیڑھی ہو گئی. نہیں ہے. سلمان غنی صاحب, کیا آپ اتفاق کریں گے عامر ضیاء صاحب کی اس تجزیے کے ساتھ؟ ایک اسپیس آپ کو دینی پڑے گی تحریک انصاف کو, اس کی قیادت کو, اگر ملک میں اسٹیبلٹی لانی ہے ان الیکشنز کے بعد. مسعود, آپ نے کہا کہ ان کا ایک رول جو ہے کیا انہیں ادا کرنے دیا جائے گا, اس کا انحصار خود ان کے طرز عمل پہ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس میں تو کوئی دو راہ نہیں کہ باوجود مشکلات کے, مقدمات کے, ان کی لیڈرشپ کے جیل میں ہونے پہ, انہیں انتخابی نشان نہ ملنے پہ, وہ ایک بڑی اکثریتی پارٹی بن کے سامنے آئی ہے. اور سیاست کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ بہتے پانیوں کا نام ہے. اگر اس پہ رکاوٹ بھی کھڑی کر دی جائے تو دائیں بائیں سے وہ پانی آگے کی طرف بہتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ خود پی ٹی آئی کو اپنے آپشنز کلیئر کرنے چاہیے. آج انہوں نے بیرسٹر گوہر نے جو پریس کانفرنس کی ہے اس میں وہ کل پھر احتجاج کرنے جا رہے ہیں. ہر چیز کا مسئلے کا حل احتجاج نہیں ہوتا. اب اگر پاکستان کے عوام نے ان پہ اعتماد کیا ہے تو وہ احتجاج کا آپشن چھوڑ کے سیاسی طرز عمل اختیار کرے. سیاسی طرز عمل اختیار کرنے سے ان کے لیے راہیں کھولے گی. دیکھیں بات ہے کہ اگر پاکستان کی وہ اکثریتی پارٹی ہے تو وہ اکثریتی پارٹی کا بیہیویئر اختیار کرے. ان کے لیے بہت سارے آپشنز موجود ہیں, وہ آپشنز بھی بروئے کار لائے, صرف احتجاج آپشن نہیں ہے.